वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। मदनी कायदा हम पढ़ते हैं और ये मदनी कायदा पढ़ते पढ़ते हम सबक नंबर 16 पर पहुँचे हैं। तो अगर आपने पीछे से 15 नंबर सबक तक बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लिया है, इस पारा समझ चुके हैं आप, तो अब हम शुरू कर लेते हैं सबक नंबर 16। उम्मीद करता हूँ आप रेडी हो गए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 16 तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ के बारे में है। तफ़ख़ीम के माना हरफ को पुर यानी मोटा पढ़ना है, ठीक है, और तरक़ीक़ के माना हरफ को बारीक पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर ये बता दिया गया है, तफ़ख़ीम के माना हरफ को पुर पढ़ना, ठीक है, मोटा करके पढ़ना। पीछे हरूफ मुस्तालिया वाला वो चीज़ यहाँ पर नहीं है, ये और चीज़ है, ठीक है। तफ़ख़ीम के माना हरफ को पुर पढ़ना, चीज़ यानी है वही कि यानी मोटा पढ़े जाने वाला, लेकिन ये मुस्तालिया की बात नहीं हो रही, यहाँ पर लफ्ज़ों की बात हो रही है कि लफ्ज़ को मोटा पढ़ने को, पुर पढ़ने को तफ़ख़ीम कहा जाता है, ठीक है, और मोटे पढ़े जाने वाले अल्फाज को मुस्तालिया कहा जाता है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तरक़ीक़ के माना है बारीक पढ़ना, रकीक, दिक्कत, रकीक, ठीक है। तरक़ीक़ के माना क्या है? अल्फाज को बारीक करके पढ़ना, ठीक है, और तफ़ख़ीम का माना पुर पढ़ना। 3 हरूफ अलिफ, लाम और रा यानी पुर पढ़े जाने वाले अल्फाज की बात यहाँ पर बता रहे हैं कि 3 हरूफ अलिफ, लाम, रा, ये अल्फाज कभी पुर यानी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। देखा ना, वहाँ पर मुस्तालिया हमेशा मोटे पढ़े जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बात नहीं है, यहाँ पर बता रहे हैं कि कभी मोटे पढ़े जाएंगे, कभी बारीक पढ़े जाएंगे, ठीक है। जिस तरह रा के बारे में आया था, ज़बर होगी तो ज़बर पेश होगी तो मोटा पढ़ें, ज़ेर तो बारीक पढ़ेंगे, वो चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर अलिफ, लाम और रा ये 3 अल्फाज ऐसे हैं जो कभी बारीक पढ़े जाएंगे, कभी मोटे पढ़े जाएंगे। कब पढ़े जाएंगे ये हमें आगे बता रहे हैं। अलिफ के बारे में तो बात ही छोड़ देंगे, बिल्कुल आसान है, क्या बात। अलिफ से पहले अगर पुर हरफ आ जाए तो अलिफ को पुर पढ़ दें, अगर पुर ना आए तो बारीक पढ़ दें। यानी अलिफ से पहला लफ्ज़ आप देख लें, कोई ज़बर ज़ेर पेश शद मद कुछ नहीं देखना, आपने सिर्फ लफ्ज़ देखना है। अलिफ से पहले अगर मुस्तालिया हरूफ में से है कोई हरफ, पीछे आपने पढ़ना हरूफ मुस्तालिया 7 हैं, ठीक है, तो उन अल्फाज में से कोई लफ्ज़ हो, यानी अलिफ से पहले जी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अलिफ के बारे में कि अलिफ से पहले अगर कोई पुर हरफ आए तो पुर पढ़ेंगे, बारीक आएगा तो बारीक पढ़ेंगे। ये तो बात सिंपल सी क्लियर होगी। यहाँ देख भी लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें अगर, तो क़ाला में क़ाफ के बाद अलिफ आया है, ठीक है, तो यहाँ पर अलिफ से पहले क्या लफ्ज़ है? क़ाफ, मोटा पढ़ जाने वाला हरूफ, तो इस अलिफ को भी मोटा पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर आपसे कोई मिसाल के तौर पर यहाँ आपसे पूछा जाता है कि काना में अलिफ बारीक है या मोटा, तो आप बारीक कहेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पहले काफ आया है ना, काफ के बाद अलिफ है, तो अलिफ से पहले जो काफ आया है वो मोटा नहीं है, वो बारीक काफ है, मुस्तालिया वाला नहीं है, तो अलिफ बारीक है, ठीक है। इसी तरह से ये रा देख लें, अब रा मोटा पड़ जाना तो नहीं है, लेकिन ज़बर की हालत में ज़बर आए रा पर तो रा मोटा पड़ जाता है, ठीक है, तो इसलिए रा मोटा पड़ा गया, उसके बाद अलिफ आ गया, तो अलिफ किसके बाद आया, यानी अलिफ से पहले क्या है? रा है। अब मुस्तालिया तो नहीं है लेकिन मोटा पड़ा गया है रा ज़बर की वजह से, तो इसलिए अलिफ भी मोटा ही होगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पर क्या चीज़ है? दूसरे नंबर पर लाम है। लाम भी तकरीबन आसान ही है, रा में थोड़ी सी होगी दिक्कत, लाम भी आसान ही है। लाम, इसमें जलालत यानी अल्लाह अज़्ज़ वजल का नाम, अल्लाह के लाम से पहले, लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले हरफ पर ज़बर या पेश हो तो इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ वजल के लाम को पुर पढ़ेंगे, और इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ वजल के लाम से पहले हरफ के नीचे ज़ेर हो तो इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ वजल के लाम को बारीक पढ़ेंगे। ये इसमें जलालत कर करके ना हमें समझ नहीं आती यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूँ कि लफ्ज़ अल्लाह जो है इसकी लाम आती है अलिफ, लाम, लाम, हा, ठीक है, ये 4 अल्फाज हैं अल्लाह में, अलिफ, लाम, लाम, हा, ठीक है। तो लाम से पहले हरफ जो भी है, चाहे अलिफ है चाहे कोई भी है, लाम से पहले जो हरफ है उसके ऊपर ज़बर या पेश होगी तो मोटा पढ़ेंगे, ज़ेर होगी तो बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। ये काम क्लियर होगा। मिसाल के तौर पे हमको बताता हूँ, यहाँ पर इन्होंने मिसालें दी है बड़ी अच्छी। ये है लफ्ज़ अल्लाह, ये है वल्लाह, ये है फल्लाह, ये है इन्नल्लाह। तो मिसाल के तौर पर ये फ़ा आया है, अब लफ्ज़ अल्लाह की लाम से पहले क्या आ गया? फ़ा के ऊपर ज़बर आ गई, यानी लफ्ज़ अल्लाह की लाम से पहले हरफ पर ज़बर है तो ये मोटा पड़ जाएगा, फल्लाहु, ठीक है। यहाँ पर
لفظ اللہ کی لام سے پہلے زبر آ گئی تو ان اللہ، ٹھیک ہے، هو اللہ زبر آئے یا پیش آئے تو یہاں پر پیش بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ دیکھ لیں رسول اللہ تو لام موٹا پڑ جائے گا کیونکہ لفظ اللہ کی لام سے پہلے پیش آ گئی۔ اگر زیر آئے تو باریک پڑھنا ہے، زبر یا پیش ہے تو موٹا پڑھنا ہے، زیر آئے تو باریک پڑھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں پر دیکھ لیں اگر ہم تو یہ دیکھ لیں قل اللہم، یہاں پر لفظ اللہ کی لام سے پہلے جو لام ہے اس کے نیچے زیر ہے، یعنی لفظ اللہ کی لام سے پہلے زیر آ گیا تو یہاں پر موٹا نہیں پڑ جائے گا کیونکہ قانون ہے زبر یا پیش آئے، لفظ اللہ کی لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھیں، زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو یہاں زیر ہے اس لیے باریک پڑھیں گے۔ قل اللہ ایسے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، قل اللہم، ٹھیک ہے، اس طرح سے پڑھیں گے۔ اچھا یہ لام کے بارے میں ہو گیا، اور یہ آگے ایک بات اور دیکھ لیں، یہاں پر اس میں جلالت اللہ کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھیں گے۔ یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ کسی لام کو موٹا نہیں کرنا، صرف لفظ اللہ کے لام کو موٹا کرنا ہے، وہ بھی اگر اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو، ورنہ باریک پڑھیں، ٹھیک ہے، باقی لام کو نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ ہے، یہ دیکھ لیں الا الذین میں یہ اللہ کے لفظ اللہ کا لام نہیں ہے، یہ ویسے ہی ہے، تو اس لیے یہاں پر اس کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے یہ دیکھ لیں ان الذین میں، اب یہ ان الذین کا جو لام ہے یہ لفظ اللہ کا لام نہیں ہے، اس لیے چاہے اس سے پہلے زبر ہی آئی ہے، نون کے اوپر ہے نا زبر، چاہے اس سے پہلے زبر آئی ہے لام سے پہلے، لیکن پھر بھی اس کو باریک پڑھیں گے کیونکہ یہ لفظ اللہ کا لام نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صرف لفظ اللہ کے لام پر یہ قانون لاگو ہوگا کہ اس سے پہلے زبر یا پیش آئے تو اس کو موٹا پڑھیں، زیر ہے تو باریک پڑھیں، ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں مکمل ہوگی۔ الف سے پہلے موٹا الفاظ ہو تو الف بھی موٹا ورنہ باریک، اور لام صرف لفظ اللہ کے لام کے بارے میں بتایا ہے کہ اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھیں، زیر ہو تو باریک پڑھیں۔ اب تیسرے نمبر پر را کے بارے میں بتاتے ہیں۔ الف لام ہم نے پڑھ دیا، یہ دو بالکل آسان ہے، ٹھیک ہے، را کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ را کو پر پڑھنے کی صورتیں 7 صورتیں ہیں را کو پر پڑھنے کی، کتنی؟ ہاں جی یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے، را کو پر پڑھنے کی کتنی؟ 7۔ اگر کوئی کمی پیشی ہو تو یار دیکھ لیتے ہیں، پھر بھی ابھی پڑھ کے 7 صورتیں ہیں۔ کون کون سی؟ را پر زبر یا پیش ہو، را پر زبر یا پیش ہو تو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں حرکت والی تختی میں، ٹھیک ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو تب بھی اس کو موٹا ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا را پر کھڑا زبر ہو تب بھی اس کو موٹا پڑھیں گے، 3 ہو گئے۔ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یہ پیش ہو تب بھی اس کو موٹا پڑھیں گے، 4 ہو گئے۔ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تب بھی اس کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پر پڑھ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تفخیم۔ 5 ہوگی۔ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تب بھی اس کو موٹا پڑھیں گے، 5 ہوگی کہ 6 ہوگی؟ 6۔ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تب بھی اس کو موٹا پڑھیں گے۔ پھر دوبارہ دیکھیں، را پر زبر یا پیش ہو تب بھی، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو تب بھی، را پر کھڑا زبر ہو تب بھی، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تب بھی، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تب بھی، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تب بھی، اور 7ویں نمبر پر را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تب بھی را کو موٹا پڑھیں گے۔ یہ 7 صورتیں را کو موٹا پڑھنے کی ہیں، اور باریک پڑھنے کی صرف 3 صورتیں ہیں۔ کون کون سی؟ را کے نیچے زیر ہو یا 2 زیر ہوں اس کو باریک پڑھیں، را کے نیچے 1 زیر یا 2 زیر آ جائے تو اس کو باریک پڑھیں، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو تب بھی باریک پڑھیں، اور را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو تب بھی اس کو باریک پڑھیں۔ یہ 3 صورتیں باریک پڑھنے کی ہیں، باقی 7 صورتیں پیچھے جو گزری ہیں وہ پر پڑھنے کی ہیں، تفخیم کرنے کی، ٹھیک ہے، یہاں پر ترکیب کرنے کی۔ اچھا عارضی، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے ہو، را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو، را کے نیچے 2 زیر یا 2 زیر۔ اچھا یہ جو پیچھے بتایا نا، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، تو یہ بتا رہے ہیں عارضی زیر کسے کہتے ہیں، عارضی حرکت کسے کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی، جیسے ارجعی کے الف کے نیچے زیر عارضی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے نوٹ بتا رہے ہیں کہ ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو، ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، جیسے مرصادن، مرصادن ہے نا، تو یہ کہتے ہیں پر پڑھیں گے، تو یہاں کہتے ہیں مرصادن، ٹھیک ہے۔
ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعاری پیچھے بتا چکے ہیں، ٹھیک ہے، را ساکن کے بعد حروف مستعاری میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ انہوں نے ویسے زبردست قسم کی مثالیں دی ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے الف ہے نا، تو الف کی مثالیں دی ہیں، قال صراطا سراجن، کانا مالن مفازن، طالب تاب خالدن عابد غاسق طعامن، یہاں تک یہ 2 لائنیں صرف الف کی مثال ہی دی ہیں۔ ان میں جو لال الفاظ ہیں نا وہ پر پڑھنی ہے الف، ٹھیک ہے، اور جو ہرے ہیں سبز اس طرح کے تو وہ الف ترقیق پڑھیں گے یعنی بریک پڑھیں گے۔ اچھا دوسرے نمبر پر لام تھا، تو لام کی مثال نیچے 3 لائنوں کے اندر اللہ ہو سے لے کر صلاتن تک، یہ 3 لائنوں کے اندر انہوں نے یہ مثال دی ہے لام کی، ٹھیک ہے۔ تو ان میں پہلے جو نمبر پر 9 الفاظ ہیں وہ پر پڑھے جانے والے ہیں، یعنی لام کو تفخیم کریں گے، اور جو دوسرے 9 الفاظ ہیں للہ سی صلاتن تک یہ بریک پڑھیں گے، ترقیق کریں گے ان میں، ٹھیک ہے۔ یہ 3 لائنیں لام کے بارے میں، اور آگے ساری جتنی بھی ہیں وہ را کے بارے میں بتا دی ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح انہوں نے پیچھے بتایا نا 7 پر پڑھے جانے والی پھر بریک، تو وہی یہاں پر ترتیب رکھی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں قرطاسن تک، رجل علم ترى رزقوا اکثر اجرن اجرن، یہاں سے لے کے فی قرطاسن یہاں تک انہوں نے جو موٹے پڑے جانے والے الفاظ ہیں ان کی مثالیں دی ہیں۔ اور آگے والنہاری سے نذیرن تک انہوں نے بریک پڑے جانے والی، تو والنہاری را اصلی را کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، رجال را کے نیچے زیر ہے، امرن را کے نیچے 2 زیر ہیں، بریک پڑھیں گے۔ فصبر را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہے اسی کلمے میں، ٹھیک ہے، فصبر بریک پڑھیں گے۔ قم فانذر یہ وہی چیز ہے، خیرن را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہے، ابھی یہاں را ساکن نہیں ہے لیکن وقف کی حالت میں ساکن ہوگی بھائی، خیرن را ساکن تو نہیں ہے، جس پہ جزم ہوتی ہے وہ ساکن ہوتا ہے، تو جہاں جزم نہیں ہے تو یہاں پر را تنوین تو ہے اس پر، منون تو ہے، لیکن وقف کی صورت میں یہ ساکن ہوگی، تو یہاں را ساکن سے پہلے یا ساکن آ گیا، نذیر را ساکن سے پہلے یا ساکن، تو یہ بھی بریک پڑی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ بریک کی مثالیں، اور پیچھے جتنی مثالیں ہیں جیسے راجل میں زبر کی مثال ہے، تارا میں زبر کی مثال ہے، روزیکو میں پیش کی مثال ہے، اکثر میں پیش کی مثال، اجرن میں زبر اور 2 زبریں اور 2 پیشوں کی مثال ہے، ابراہیم میں کھڑی زبر کی مثال ہے، عارشن میں را ساکن سے پہلے زبر کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ترجعون میں را ساکن سے پہلے پیش کی مثال ہے، آگے ارجع میں اور ارجعو اور ارجعی میں را ساکن سے پہلے زیر عارضی کی مثال ہے، ارکعو میں بھی یہی ہے، اور رب ارحمہما میں را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے، دیکھیں ربی لدا الفاظ ہے، ارحمہما علیحدہ الفاظ ہے، تو را ساکن سے پہلے زیر تو ہے لیکن یہ دوسرے کلمے میں ہے، رب ارجعون یہ بھی، ان ارتبتم یہ بھی، ٹھیک ہے، امرتبو یہ بھی، اور کل فرقن میں را ساکن سے پہلے زیر ہے لیکن را کے بعد حروف مستعاریہ میں سے حرف آ گیا اس لیے، فرقتن یہ بھی، مرصادن یہ بھی، فی قرطاسن میں یہ بھی، دیکھ لیں را ساکن سے پہلے زیر ہے اور زیر بھی اصلی ہے اور ہے بھی اسی کلمے میں، لیکن را ساکن کے بعد طا آ گیا جو حروف مستعاریہ میں ہے، تو یہ انہوں نے بتا دیا حروف مستعاریہ میں سے کوئی حرف آ جائے را ساکن کے بعد تو پھر بھی اس کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر فی قرطاسن، ٹھیک ہے، تو یہ بالکل آسان ہے، شروع کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 2-4 الفاظ پڑھ لیں یار۔ قاف قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال صاد زیر صی، را الف زبر را، صرا طا زبر طا، صراط، سین زیر سی، را الف زبر را، سرا، جیم 2 زبر جن، سراجن۔ یہاں پر اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سراجن میں جو الف ہے یہ موٹا ہے یا بریک ہے، تو آپ کہیں گے بھائی یہ موٹا الفاظ ہے، ٹھیک ہے، اس الف کو موٹا پڑھنا ہے، تفخیم کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے پیچھے را ہے، تو پوچھے گا یار را تو بریک ہوتی ہے، تو آپ کہیں گے جب زبر آئے یا پیش آئے تو را کو پر پڑھتے ہیں، تو یہاں پر را پر ہے اس لیے الف بھی پر ہی ہوگا، کیونکہ الف سے پہلے لفظ دیکھیں گے، اگر پر ہے تو پر پڑھیں الف کو، اگر بریک ہے تو الف کو بھی بریک کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اگر آپ سے کوئی
انگلی رکھ کے پوچھتا ہے کہ للہ میں لفظ اللہ کی لام کو پر پڑھیں گے یا بریک پڑھیں گے؟ تو آپ کہیں گے بریک. کیوں؟ کیونکہ لام لفظ اللہ کی لام سے پہلے زیر آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو بریک پڑھیں گے. اگر یہ دیکھیں زبر آئے تو موٹا پڑا جاتا ہے، تو پھر ان اللہ دینا میں موٹا یا بریک ہے؟ تو آپ کہیں گے بریک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ لفظ اللہ کی لام نہیں ہے، یہ ویسی عام لام ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ان اللہ دینا، ٹھیک ہے. اور را میں اگر آپ سے پوچھے کوئی کہ یہاں پر، یہ دیکھ لیں، یہاں پر سیدھی ہو جائے یار، یہ دیکھ لیں، یہ اگر آپ سے پوچھے کہ آپ یہاں پر را کو موٹا پڑھیں گے یا بریک پڑھیں گے؟ تو آپ کہیں گے یہاں پر را کو موٹا پڑھا جائے گا، تفخیم کیا جائے گا، ترقیق نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ آپ کہو گے کہ یہ قانون ہے. اگر وہ آپ سے یار اس کے را ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کو موٹا کیوں کر رہے ہو؟ قانون تو یہ ہے کہ زیر ہو تو بریک کرتے ہیں. تو آپ کہیں گے کہ قانون یہی ہے کہ زیر ہو تو بریک کریں گے، لیکن اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے حرف آ گیا صاد، تو را ساکن سے کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو چاہے زیر ہی کیوں نہ ہو اس کو پر پڑھیں گے. میرو صادن، ٹھیک ہے، فی قرطاس والنہاری، یہاں پر را کو بریک کیوں کیا؟ تو آپ کہو گے یہ قانون ہے، را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو، را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو اس را کو بریک پڑھیں گے. تو وہ کہے گا یار را ساکن تو نہیں ہے، تو آپ کو را ساکن دکھتی نہیں ہے، لیکن وقف کی حالت میں یہ ساکن ہی ہوگی. آپ نذیرن کریں، آپ اس کو نہ بریک پڑھ لیں، موٹا پڑھ لیں. نذیرن کریں گے تو آپ اس کو موٹا پڑھ لیں را کو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ وقف کریں گے تو پھر نذیر را بریک ہی پڑی جائے گی، کیونکہ یار را ساکن ہوگی، ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے. اگر سمجھ آ گئی ہے تو ویل ڈن، نہیں ہے تو پھر دوبارہ بار بار دیکھ لیں. اس میں کوئی چیز چھوڑی تو نہیں ہے ویسے میں نے. اللہ کریم ہم سب کو کامیاب کرے علم کے اندر، ٹھیک ہے. اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے یار تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ملاقات بار بار ہوتی رہے. اور یہ جو ہے اچھا کام ہے، ایک جاری و ساری رہے. دعاؤں کا طلبگار ہوں. اللہ پاک ہم سب کی مدد فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.